अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फैमिली सेंटर्ड हेल्थ केयर का जो यूनिट हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और उसमें हम जो इंट्रोडक्शन और मेन चीज़ें थी, ठीक है, वो पढ़ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पार्ट 2, ठीक है। फैमिली हेल्थ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा गया है कि फैमिली हेल्थ क्या चीज़ है, तो लिखा गया एट रिफर टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ मेंबर बिलोंग टू फैमिली to the problems affecting their health and totality of health care provided to the family। बहुत आसान बात है कि एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके हेल्थ केयर का जो है वो ख्याल किस तरह रखा जाता है, उनका हेल्थ कैसे है, ठीक है, उनका फैमिली का ओवरऑल कोई बीमारी उसके उनके अंदर ना हो, ठीक है, और उनको किस तरह हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये फैमिली हेल्थ कहलाता है। आसान अल्फाज में अगर हम कहें कि किसी फैमिली की हेल्थ, ठीक है, या फिर उनके फैमिली के अंदर कोई बीमारी ना हो या अगर है, ठीक है, तो फिर वो किस तरीके से उस बीमारी के लिए केयर ले रहे हैं, किस तरीके से उसका इलाज कर रहे हैं, और ओवरऑल उनके हेल्थ केयर का स्टेटस क्या है, कि अच्छा है, बुरा है या बहुत ख़राब है, ठीक है, इसको हम फैमिली हेल्थ कहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फैमिली हेल्थ को जो है वो अडॉप्ट करती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स है, या जो हम पावर कहते हैं ना, कि फैमिली में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जिनके हाथ में पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर है, फादर है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, ठीक है, इस तरीके के जो लोग हैं जो कि बड़े माने जाते हैं, उन तो इसी तरीके के मुख्तलिफ़ किस्म के पावर होते हैं। अब हम उनके अथॉरिटीज़ और पावर के बारे में पढ़ेंगे, और ये स्पेशली पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि ये पावर कौन सा होता है, वो पावर कौन सा होता है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है लेजिटिमेट पावर या अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। वन पर्सन हैज़ राइट टू कंट्रोल अनदर्स बिहेवियर। एक बंदे के पास इतना पावर है कि वो दूसरे बंदे के बिहेवियर को, उसको, उसके रवैये को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर कोई घर में बदतमीज़ी कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कोई एक ऐसा बंदा होगा जिससे वो डर रहा होगा, और वो जब उसके सामने आएगा तो वो बदतमीज़ी नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे वालिद होते हैं, हमारी अम्मी होती है, ठीक है, स्पेशली जो अब्बू होते हैं ना, अब्बू से मतलब बच्चे डरते हैं। तो जब कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा होता है, कोई शरारत कर रहा होता है, तो उसको अम्मी भी यही कहती कि अब्बू को आने दो। मतलब अब्बू के पास वो पावर है जिसकी वजह से इसका ये बिहेवियर ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं, लेजिटिमेट पावर या लेजिटिमेट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे कि बच्चों के लिए जो है वो पेरेंटल या पेरेंट्स होते हैं कि उनके ऊपर वो गालिब है, उनके ऊपर वो पावरफुल है, ठीक है। दूसरा है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर मतलब टाइप ऑफ पावर दैट स्टेम फ्रॉम अ लीडर्स एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि एक बंदे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी ताकत है, ठीक है, या एक ऐसा जो है मुतासिर कुन चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे लोग मुतासिर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा टीचर है, और वो इतना अच्छा तरीके से पढ़ाता है कि स्टूडेंट्स उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और स्टूडेंट भी यही चाहते हैं कि अगर हम टीचर बनेंगे तो इसी टीचर की तरह बनेंगे, मतलब हम भी इनकी तरह टीच करना चाहते हैं। तो वो जो लीडर है उनका, या जो उनका टीचर है, या जो भी वो बंदा है, ठीक है, उससे वो क्या होते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है। अब इस तरीके के इंस्पायरेशनल पावर जो होती है, मतलब जो जिस बंदे की वजह से आप इंस्पायर होते हो या आप उसकी तरह बनना चाहते हो, जैसे कि कंट्री में या किसी भी मुल्क में लीडर्स होते हैं, तो लोग अपने अपने लीडर को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी वजह से उनसे मुतासिर होते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, या फिर उनकी तरह काम करना चाहते हैं। अब लीडर का जो पावर है कि जिसकी वजह से बाकी जो उनके फॉलोवर्स है वो मुतासिर है, वो उनसे इंस्पायर है, ठीक है। इस पावर को हम रेफरेंट पावर कहते हैं। नीचे आपको एग्जांपल भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल मैनेजर है, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई टीचर है, आप उससे इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये जो पावर है उस टीचर या उस लीडर के पास, ठीक है, ये कहलाएगा रेफरेंट पावर, ठीक है। अच्छा जी,
نمبر 3 ایکسپرٹ پاور. ایکسپرٹ پاور نام سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز میں بہت زیادہ ماہر ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھے سے کوئی کام کر سکتا ہے. جیسے میکینک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو میکینک گاڑیاں ٹھیک کراتا ہے. اب میکینک کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے. تو اگر ایک ٹیچر بہت اچھا ٹیچر ہے لیکن اگر اس کو میکینک کا کام نہیں آتا تو اس کے پاس وہ ایکسپرٹ پاور نہیں ہے. ٹیچر کے پاس اپنا ایکسپرٹ پاور ہے اور میکینک کے پاس اپنا ایکسپرٹ پاور ہے, ٹھیک ہے. تو جس بندے کے پاس کسی اسپیشل چیز کے حوالے سے کوئی نالج ہو, کوئی اسکل ہو, یا اس کے حوالے سے کوئی ایکسپیرئنس ہو, ٹھیک ہے, اس کو اسی چیز کا ایکسپرٹ پاور ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے کہ پیرنٹل اسکل آف مدر لکھا ہوا ہے کہ مدر جو ہوتی ہے, جو امی ہوتی ہے, وہ کتنا اچھے طریقے سے جو ہے وہ بچے کی پرورش کرتی ہیں, اور امی جیسا کوئی اور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو امی کے پاس یہ ایکسپرٹ پاور ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بن سکتی ہیں. اچھا, نیکسٹ ون از ریوارڈ پاور. ریوارڈ پاور, ریوارڈ کا مطلب ہوتا ہے انعام ملنا, جزا ملنا, ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کسی چیز کے بدلے میں کوئی اچھا ملنا, کچھ اچھا ملنا, ٹھیک ہے. اب یہ نام سے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ ریوارڈ پاور ہوگا کہ the expectation that the influencing dominating person will do something positive in return if the other person complies. اگر ہم کہتے ہیں کسی نے ہمیں کوئی کام کرنے کو کہا اور ہم وہ کام کریں گے لیکن کسی لالچ میں کریں گے, ٹھیک ہے, کہ اس نے مجھے یہ کام کرنے کو کہا ہے تو یہ کام جب میں کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا, مجھے پیسے ملیں گے, مجھے چھٹی ملے گی, مجھے کچھ اور ملے گا, جو ہماری لالچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ریوارڈ پاور کہلاتا ہے کہ کوئی کام کرنا لیکن کسی لالچ یا کسی ریوارڈ کے بدلے کرنا. جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے بہت زیادہ پڑھتا ہے اور وہ اسی لالچ میں پڑھتا ہے کہ میں اپنے کلاس میں ٹاپ کر جاؤں, اپنے اسکول میں ٹاپ کر جاؤں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا لالچ ہوتا ہے کہ میں جو ہے یہ میری لالچ ہے, یہ میں کروں گا تو میں ٹاپ پہ آؤں گا. تو ہر چیز کے بدلے میں اس کو ایک ریوارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کسی بچے کو 10 روپے دیتے ہو اور اس سے کچھ کام کرواتے ہو, ٹھیک ہے, یہ ریوارڈ پاور ہوتا ہے آپ کے پاس. اچھا, نیکسٹ ون از coercive. Coercive power, the perception and belief that the person with power might or will punish other individuals if they do not comply. اب یہ جو پاور ہے یہ ڈر کا پاور کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا, اگر آپ کو کسی بڑے نے کوئی کام بولا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ کو اس کے بدلے میں سزا ملے گی. اس سزا کی ڈر کی وجہ سے جو ہے آپ وہ کام کرتے ہو, ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو سزا ملے, آپ کو مارا جائے, ٹھیک ہے, آپ کو مار داڑ ہو, آپ کو ڈانٹا جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس ڈر کی وجہ سے آپ جو کام کرتے ہو, دیٹ از coercive power. پاور از obtained through threatening others. وہی بات کہ آپ کو اس میں ایک دھمکی مل, اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں آپ کو اس طرح کروں گا, میں آپ کو ماروں گا, میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. تو یہ coercive پاور جو ہوتے ہیں یہ ڈر کی وجہ سے کوئی کام کرنا, کہ اگر آپ کو ابو نے یا بڑے بھائی نے کچھ بولا ہے اور آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ کو مار پڑے گی, آپ کو ڈانٹ پڑے گی, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی سزا آپ کو ملے گی. دیٹ از coercive power. اچھا جی, نیکسٹ ون از انفارمیشنل پاور. انفارمیشنل, یہ وہی بات کہ کسی بندے کے پاس آپ سے زیادہ نالج ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے پڑھنے میں, نالج میں, یا کسی بھی کوئی چھوٹا موٹا تھوڑے عرصے کے لیے, ٹھیک ہے, کچھ پاور ہے اس کے پاس. دیٹ از انفارمیشنل پاور, ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ سبلنگز ہوتے ہیں, بھائی بہن ہوتے ہیں, وہ اپنے سیکرٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یا دوست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ میرا یہ سیکرٹ کسی اور کو پتہ چلے. اب جس کے پاس ہے تو مطلب اس کے پاس یہ پاور ہے, انفارمیشنل پاور, کہ اس کے پاس آپ کا سیکرٹ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کو بتائیں, یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب میرا تھوڑا سا کنٹرول اس کے ہاتھ میں بھی ہے, اگر میں کچھ کروں گا تو یہ کہے گا کہ میں آپ کی راز بتا دوں گا سب کو, ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشنل پاور کہلاتا ہے. اینڈ effective power by manipulating of family member by giving affection and warmth. کسی کو پیار محبت سے کسی سے کوئی کام کروانا, ٹھیک ہے, جیسے کہ ماں باپ اور بچے کے درمیان جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے,
تو ماں باپ اگر پیار سے کوئی کام بولے کہ بچے یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، تو پیار محبت سے اگر بولیں تو وہ کام کرتے ہیں بچے، اور یہ افیکٹو پاور کہلاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پاور تھیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب ہم آتے ہیں بیسک ٹائپ آف اسٹریسرز، ٹھیک ہے. اسٹریسر مطلب یہ کہ فیملی میں مختلف قسم کے مسئلے آتے ہیں، مختلف قسم کے ڈسٹربنسز آتی ہیں. کس وجہ سے آتی ہیں؟ کبھی فیملی میں باہر سے کوئی ڈسٹربنس، کبھی فیملی کے اندر میں ہی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کسی سچویشن کی وجہ سے کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے. تو وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے انٹرا فیملی اسٹریس. انٹرا فیملی اسٹریس مطلب یہ کہ فیملی کے اندر کچھ مسئلے ہیں ایز اے ریزلٹ آف انٹریکشن امانگ ممبرس، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، جو رابطہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے فیملی ممبرس کا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسٹریس جو ہے وہ آ جاتی ہے. ہیلتھ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل گھر میں کوئی گھر چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یا گھر میں کسی کے لیے کمرہ نہیں ہے، یا گھر جو ہے اچھی جگہ پہ نہیں ہے، تو یہ ایک انٹرا فیملی سٹریس ہے. یا پھر بجٹ جو ہے وہ کم ہے، مطلب پیسے کم آ رہے ہیں اور خرچ زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک سٹریس ہوتا ہے جو فیملی والوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے ایکسٹرا فیملی سٹریس، مطلب باہر سے، گھر کے باہر کوئی اتنے بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے فیملی کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل انوائرمنٹ کی وجہ سے، آس پاس کا انوائرمنٹ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر سوشلی کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، یا پھر نیبرہڈ جو ہے، ٹھیک ہے، یا پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہو کہ فیملی میں ایک دوسرے کو، مطلب لوگ اکثر ایک دوسرے سے پولیٹیکلی خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ اکثر فنڈز جو ہے باہر سے سیلری پیسے وغیرہ نہیں آتے، تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. یہ ایکسٹرا فیملی سٹریس ہوتا ہے. نمبر 3 از انٹر فیملی سٹریس. انٹر فیملی سٹریس مطلب کہ ادر جو مطلب جہاں پہ لوگ فیملی ممبر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آس پاس کے جو انوائرمنٹ میں مسئلے ہوتے ہیں، جیسے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ آ گیا، یا بچے اسکول جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ انٹر فیملی سٹریس کہلاتا ہے. سچویشنل فیملی سٹریس مطلب یہ کہ کسی سچویشن، کوئی ایسی حالت آ گئی جو ہم نہیں چاہتے تھے. فار ایگزامپل اچانک کوئی بیماری آ گئی، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی کی نوکری چلی گئی، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر جیسے کہ زلزلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے گھر گر گیا، سیلاب آ گیا، کچھ طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے گھر پہ کوئی نہ کوئی نقصان ہوا اور فیملی سٹریس بن گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ سچویشنل جو ہوتا ہے، مطلب یہ ان پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ہم نہیں چاہتے اور نہ ہم اس کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے، لیکن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم سچویشنل فیملی سٹریس کہتے ہیں. ڈیولپمنٹل سٹریس. ڈیولپمنٹل سٹریس یہ ہوتا ہے کہ جب فیملی میں کوئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے یا فیل ہوتے ہیں یا سکسیس کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے ٹینشن، سٹریس وغیرہ بڑھتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹل سٹریس کہلاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ بچوں کے حوالے سے بچوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹل سٹریس ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ ون از فیملی کلچر. فیملی کلچر ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز ہے، کہ ہر فیملی کا اپنا اپنا ایک رواج اور ایک قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ لکھا ہوا ہے ایکوائرڈ نالج یوز by family members to interpret experience and generate behaviors and actions, shared values and their effect on behavior. ٹھیک ہے، یہی ہے کہ ایک فیملی ہے، فیملی جو ہے اپنے مختلف قسم کے کام ایک خاص طریقے سے کرتی ہیں، ان کے بیہیویئرز ایک خاص محدود، ایک خاص دائرے کے اندر ہوتے ہیں، کہ اس سے باہر وہ نہیں جانا چاہتے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، جب میں یہ کام کروں گا تو یہ میرے کلچر، میرے ویلیوز کے خلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور مسئلہ ہو جائے گا. ان کے کچھ ویلیوز ہوتے ہیں، مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ان کا بیہیویئر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فیملی کے ممبر جو ہوتے ہیں وہ فیملی کے اندر ہی رہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ
جو عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو گھر سے باہر زیادہ نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے. لیکن اگر آپ آؤٹ آف پاکستان جائیں گے تو وہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے. تو کلچر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہو، ہم اس کو فالو کرنا چاہتی ہیں، وہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے وہ ایک ویلیو رکھتی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم فیملی کلچر کہتے ہیں. اچھا، جیسے کہ مختلف قسم کے کلچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے فادر از اے بریڈ ارنر، مدر ٹیک ڈیسیشن ان ڈیلی چائلڈ بیئرنگ ایکشن. جیسے فادر ہوتا ہے، ابو ہے تو ابو کماتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ایک کلچر کے مطابق یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فادر کا کام ہے یا فادر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے گا، وہ روٹی لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ بچوں کو کھلائے گا. اس کے علاوہ مدر جو ہے تو مدر بچوں کی پرورش کریں گی، بچے بڑا کریں گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مدر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن اینڈ یوز آف پاور، مطلب یہ کہ فیملی میں مختلف قسم کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ کبھی اگر چھٹیاں ہو گئی تو چھٹیوں میں کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک پاور ہے یا ایک کلچر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چھٹیوں میں گھومنے جاتے ہیں، کچھ جو گھر کے کام بڑے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مطلب جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے، جو بھی ان کی کمی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ چھٹیوں میں کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیجر ایکٹیویٹیز مطلب فری ٹائم میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ چیزیں جو کہ آپ سے ان کو تھوڑا بہت مزہ، مطلب ان میں مزہ آتا ہے، جیسے باہر گھومنے گئے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنوں کے ساتھ بیٹھ گئے، گپ شپ لگائی، یہ ساری چیزیں. ہاؤس ہولڈ پرچیسز، گھر میں کیا کیا خریدنا ہے، کیا کیا نہیں خریدنا، کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فیملی کلچر میں آتی ہیں. اچھا جی، فیملی ڈیسیجن میکنگ ٹائپس. اب ہم ڈیسیجن میکنگ ٹائپس پڑھیں گے کہ ڈیسیجن کس کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس کس طریقے سے ہم ڈیسیجن کر سکتے ہیں ایک گھر کے اندر. یہ لکھا ہوا ہے ڈیسیجن میکنگ بائی کنسنسس. کنسنسس جیسے ہم کنسنٹ لیتے ہیں نا، کنسنٹ مطلب جیسے ڈاکٹر فیملی ممبر سے کنسنٹ لیتے ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں، راضی نامہ لیتے ہیں کہ ہم یہ سرجری کرنے جا رہے ہیں، اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوا، کوئی ابنارملٹی، کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ ہو گیا کچھ، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ کام صحیح ہو، ٹھیک ہے. یہ ہم ان کا کنسنٹ لیتے ہیں کہ اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو ہمارے اوپر کوئی کیس نہ کریں، ہمارے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم ریٹن میں لیتے ہیں، یہ کنسنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو کنسنسس ہے تو اس میں ہم ڈیسیجن جو کرتے ہیں، مطلب جو فیملی میں کوئی ڈیسیجن وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سارے مل کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے اس چیز پہ، اس فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیسیجن میکنگ بائی کنسنسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ لکھا ہوا ہے اور ایگریڈ آن فری ڈسکشن اینڈ نیگوشیشن ایکول کمٹمنٹ. نیگوشیشن کا مطلب ہوتا ہے مذاکرات کرنا یا بات کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ کہ مطلب سارے ایکولی اس چیز پہ ایگری ہو رہے ہیں، سارے اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہاں اس طرح ہونا چاہیے. جیسے اگر ہم کہیں کہ صبح ہم نے 8 بجے پلانی جگہ کے لیے نکلنا ہے، اب سارے مانے کہ ہاں 8 بجے نکلنا ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ نہیں 8 بجے نہیں، ہم 10 بجے جائیں گے، ٹھیک ہے. سارے 8 بجے پہ ایگری ہو رہے ہیں، اٹ از نون ایز ڈیسیجن میکنگ بائی کنسنسس، ٹھیک ہے. کنسنٹ مطلب سب ایگری ہو رہے ہیں. اچھا جی، دوسرا ہے ڈیسیجن میکنگ بائی ایکوموڈیشن. ایکوموڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، فٹ کرنا کسی جگہ پہ جہاں پہ اس کی جگہ زیادہ پاسبل نہیں ہے لیکن اس کو زبردستی اس جگہ پہ فٹ کرنا. اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ ایگری ہے لیکن 2-3 اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کام اس طرح ہو، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ 8 بجے نکلنا ہے تو 7 لوگ کہہ رہے کہ ہاں نکلنا ہے اور 3 لوگ کہہ رہے کہ نہیں ہم 10 بجے جائیں گے. اب یہ جو 3 لوگ ہے یہ کم ہے اور 7 لوگ زیادہ ہے، مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا جمہوریت والے حساب کتاب ہے، تو اس میں ان 3 لوگوں کو بھی 7 لوگوں کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ راضی ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایکوموڈیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ جو ہے وہ
ان کا فیصلہ مانتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہی کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں، تو جو کم بچتے ہیں وہ بھی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایگری کریں گے، حالانکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. ون اور مور فیملی ممبرس ٹیک میک ایگریمنٹ ولنگلی، مطلب ایک ہے، ایک بڑا ہے گھر میں، آپ نے اس کو اختیار دیا ہے، یا پھر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک فیصلہ کرتے کہ ہم اس طرح کریں گے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں سم ممبرس، ٹھیک ہے، جو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کریں، لیکن زیادہ تر وہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی ویسا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. کمپرومائز کرتے ہیں، اس کو ہم ڈیسیجن میکنگ بائی ایکاموڈیشن کہتے ہیں. اچھا جی. نمبر 3، ڈی فیکٹو ڈیسیجن میکنگ. ڈی فیکٹو ڈیسیجن میکنگ، دی تھنگز آر الاؤڈ ٹو جسٹ ہیپن. ٹھیک ہے. مطلب کوئی پلاننگ نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچانک چیز ہو جاتی ہے، اچانک روانہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈی فیکٹو ڈیسیجن میکنگ. پہلے سے کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، کچھ پلاننگ نہیں ہے، ایسے ہی بس روانہ ہو گئے، کوئی کام کرنے کا سوچ لیا. ٹھیک ہے. اور اچانک جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا. اس کو ہم ڈی فیکٹو ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لکھا وداؤٹ اینی پلاننگ سین ان موسٹلی ڈس آرگنائز فیملیز. جن فیملیوں میں کوئی آرگنائزیشن، کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ، کوئی مشورہ وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح ڈی فیکٹو ڈیسیجن لیتے ہیں، اچانک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ویئر پرابلم ان کمیونیکیشن ایگزسٹ. جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتے، پرابلم کمیونیکیشن میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایشوز آر ناٹ براٹ اپ ان ڈسکشن. اور جو مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں وہ ڈسکشن سے نہیں حل کرتے. ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جس طرح اس کو اچھا لگتا ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہلاتا ہے ڈی فیکٹو ڈیسیجن میکنگ. آئی ہوپ اٹس کلیئر. یہ میکنگ ہے. اچھا جی. اب ہم پڑھیں گے فیملی ہیلتھ نرسنگ، اور یہ بہت ایزی ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں ایک دفعہ CHN 1 میں، جب ہم سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس میں وہی ہے کہ فیملی ہیلتھ نرسنگ از اے نرسنگ اسپیکٹ آف آرگنائز فیملی ہیلتھ کیئر سروسز. وہی بات کہ آپ ایک نرس تو ہاسپٹل والا ہوتا ہے کہ وہ جا کے ہاسپٹل میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کیئر دیتے ہیں، لیکن جو فیملی ہیلتھ ہے، فیملی ہیلتھ نرسنگ جو ہوتے ہیں، اس کو ہم FHN کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ میں. تو یہ جو ہے، یہ وہ نرسز ہوتے ہیں جو گھر گھر جا کے جو ہے وہ پیشنٹس کا خیال رکھتے ہیں، ان کو جس طرح مطلب فوکس کرنا ہوتا ہے ان کے ہیلتھ پہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے اپنے گولز اور ہیلتھ گول کی طرف لے کے آتے ہیں. It is the synthesis of nursing care and health care. وہی بات کہ نرسنگ کیئر، ہیلتھ کیئر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر سیلف کیئر ایبلٹیز ڈیولپ کرنی ہے. جو پیشنٹس ہوتے ہیں، جو گھر میں ہوتے ہیں، یا جو فیملی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنا خیال، اپنے صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. ان کو ان کا ہیلتھ پروموٹ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ان کا ہیلتھ آپ نے مینٹین رکھنا ہے کہ وہ ان کا ہیلتھ صحیح ہو. ٹھیک ہے. یہ فیملی ہیلتھ نرسنگ کا کام ہوتا ہے. اٹ از اے اسپیشل فیلڈ ان نرسنگ ان وچ دا فیملی از یونٹ آف کیئر. مطلب یہ جو فیملی ہیلتھ نرسنگ ہے، یہ صرف فیملی کے لیے ہوتا ہے. مطلب اس میں آپ کا جو مین یونٹ ہوگا وہ کیا ہے، فیملی ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ از اٹس گول چینل آف کیئر. اور اس میں گول کیا ہوتا ہے، ہیلتھ ہوتا ہے. یہ تو مطلب نرسنگ کا تو گول ہی یہی ہے، ہیلتھ. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا یونٹ ہوگا وہ فیملی ہیلتھ ہوگا. انٹیگریٹڈ فیملی ہیلتھ کیئر سروسز، مطلب یہ کہ ایک فیملی ہیلتھ نرس جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے یا اس کی سروسز کیا ہوتے ہیں. تو MCH سروسز، مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے. جو فیمیلز پریگننٹ ہوتی ہے ان کا خیال رکھنا، کیا کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہی نیوٹریشن پہ دھیان رکھنا ہے، امیونائزیشن، ویکسینز وغیرہ کا خیال رکھنا ہے. گھر میں کوئی بیمار ہے، کیئر آف دا سک وہ کرنا ہے. یا ایج پرسن ہے، بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال کرنا ہے. یا کیئر آف دا ہینڈی کیپڈ ان دا ہوم. یا گھر میں کوئی معذور ہے، کوئی اس طرح بندہ ہے، کچھ اس طرح جو دوسروں کے لیے محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہو، اس کو ہم ہینڈی کیپڈ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ فیملی نرس کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو رول ہے، یہ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ہیلتھ ٹیچر ہے، کوآرڈینیٹر، کولیبریٹر کے باقی ہیلتھ ممبرس کے ساتھ، ہیلتھ کیئر کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مل کے کام کرے گا. ٹھیک ہے.
ڈیلیور اینڈ سپروائزر آف کیئر اینڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹ. اگر کوئی ادر نرسز وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کیئر کو سپروائز کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا غلطی ہے کیا نہیں ہے، کیا چیز صحیح جا رہی ہے کیا غلط جا رہی ہے. فیملی ایڈوکیٹ، فیملی کی وکالت کا مطلب، وکالت کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ کے کہ فیملی کو ہیلتھ ریلیٹڈ جو بھی چیزیں چاہیے وہ پرووائڈ کرنا، ان کے لیے یہ بات کرنا. ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ کا کام یہ ہوتا ہے. کنسلٹنٹ، کاؤنسلر، یہ ساری چیزوں ہے وہ ایک رول ہوتا ہے نرس کا. اس کے علاوہ کیس فائنڈر، کلیریفائر، ریسرچر، رول ماڈل، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں بہت پہلے. ٹھیک ہے، کہ جو مسئلہ ہے مینلی اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ مین مسئلہ کیا ہے، مین بیماری کیا ہے، پھر اس کو کلیریفائی کرنا ہے کہ ہاں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، پھر اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اپنے نالج کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور پھر وہ جو نرس ہے کہ آپ کسی کے لیے رول ماڈل بھی ہو سکتے ہیں، آپ اتنے اچھے بن سکتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرح بننا چاہیں. اچھا جی، ٹو پلان اینڈ پرووائڈ ہیلتھ کیئر، ہیلتھ اینڈ نرسنگ سروسز ود دا ایکٹیو پارٹیسپیشن آف فیملی ممبر. وہی بات کہ آپ اگر ان کو فیملی کو جو ہے وہ ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی آپ کے پاس پارٹیسپیشن، یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مدد کریں. وہ ایسا نہ ہو کہ آپ بس لگے رہتے ہو اور وہ کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے یا وہ آپ کے ساتھ ہیلپ فل نہیں ہے، تو یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. ٹو ہیلپ فیملیز ڈیولپ abilities to deal with their health need. آپ کا کام اتنا ہے کہ فیملی کی مدد کرنی ہے. اگر فیملی خود ہی نہیں چاہتا کہ وہ مطلب صحیح ہو، ان سے بیماریاں ختم ہو، وہ اپنا خیال خود نہیں رکھتے، تو آپ ان کا زبردستی کچھ نہیں رکھ سکتے. آپ نے ان کی جسٹ ہیلپ کرنی ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں تھوڑا بہت ان کے حوالے سے ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ حل ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہوتا ہے. زیادہ اس مسئلوں کی ذمہ داری لینا اٹ از ناٹ یور رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، ٹو ہیلپ فیملی میک انٹیلیجنٹ یوز آف پروموٹیو پریونٹیو ہیلتھ کیئر. وہی بات کہ فیملی کو آپ نے یہ چیزیں بتانی ہے کہ آپ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو کیسے یوز کریں گے، آپ اپنے ہیلتھ کا خیال کیسے رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور جو سروسز ہے، جو ہیلتھ کیئر سروسز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ نے کس طرح جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، کس طرح آپ نے وہ چیزیں یوز کرنی ہے. یہ ساری چیزیں بتانا مطلب ان کو ایجوکیٹ کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں ایڈوکیٹ ہے، ایجوکیٹر ہے، کاؤنسلر ہے، یہ ساری چیزیں ایک نرس کا کام ہے. زبردستی کوئی چیز اپلائی کرنا جب فیملی چاہتی ہی نہیں ہو یا فیملی اس قابل ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے لیے خود کچھ کرے اور وہ نرس کے بھروسے بیٹھی ہوئی ہو، تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹو پرووائڈ ہیلتھ ایجوکیشن، نیچے وہی بات لکھی ہوئی ہے. اب ہم پرنسپل آف ایف ایچ این پہ آتے ہیں. پرنسپلس کیا ہوتے ہیں کہ گڈ پروفیشنل ریلیشن شپ بنانا ہے آپ نے فیملی کے ساتھ. مطلب فیملی کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک پروفیشنل طریقے سے بات کرنی ہے، پروفیشنل کیئر دینا ہے. ان کے فیملی کے مسئلوں میں آپ نے انوالو نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ ایک پروفیشنل ہے تو پروفیشنل ہی رہیں. پراپر ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس شوڈ بی پرووائڈیڈ. وہی بات، ٹھیک ہے، دوبارہ سے کس طرح ہیلتھ ایجوکیشن دینا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں. گیدر آل ریلیونٹ انفارمیشن اباؤٹ فیملی ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمس اینڈ سیٹ پریورٹیز. فیملی میں جتنے بھی مسئلے وہ سب آپ نے اکٹھے کرنے، ٹھیک ہے، اور ان کا حل ڈھونڈنا ہے. اور سیٹ پریورٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کون سا مسئلہ آپ نے پہلے حل کرنا ہے، کون سی چیزیں آپ کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پرووائڈ نیڈ بیسڈ سپورٹ اینڈ سروس ٹو دا فیملی. جس چیز کی فیملی کو زیادہ ضرورت ہو اسی چیز میں اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اسی چیز کا اپنے سروسز، خدمات دینے. پراپر ہیلتھ میسیجز ٹو بی کمیونیکیٹڈ ٹو فیملی ان ایوری کنٹیکٹ. وہی بات دوبارہ سے آ گئی کہ پراپر ہیلتھ میسیجز، پراپر ہیلتھ سروسز آپ نے فیملی کو دینے. اب اس کے فائدے ہوں گے، ایڈوانٹیجز کیا کیا ہو سکتے ہیں فیملی ہیلتھ نرسنگ کے. فیملی ہیلتھ نرسز of patient saves hospital beds that can be utilized for critical cases. وہی کہ اگر کسی بندے کو آپ فیملی پہ گھر میں جا کے ہیلتھ کیئر دے رہے ہو تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہاسپٹل میں جانے سے وہ بچے گا، تو اس کی وجہ سے ایک بیڈ یا دو بیڈ جو ہے وہ خالی رہ جائیں گے، اور وہ بیڈ ہم کسی اور مریض کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو کہ کریٹیکل ہوگا، کوئی خطرناک سچویشن میں ہوگا، تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا، فیملی ہیلتھ نرسنگ از چیپر دین ہاسپٹل نرسنگ. یہ تھوڑا سستا ہوتا ہے، مطلب اس میں آپ کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا.
ہاسپٹل میں جا کے اپنے بلز دینے ہیں، اپنے جو ہے وہ مختلف قسم کی فیسز دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فیملی میں وہ ساری چیزیں نہیں کرنی. اگر آپ ایک نرس کی فیس دے رہے ہو تو وہ آپ نے دینی ہوگی، ٹھیک ہے. باقی جو خرچے ہوں گے وہ آپ کے نہیں ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو سستا پڑتا ہے، چیپر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. پیشنٹ انڈر فیملی ہیلتھ نرسنگ انجوائز پرائیویسی اینڈ ایموشنل سپورٹ. اور تیسری بات یہ کہ اس میں آپ کو پرائیویسی ہوتی ہے. جیسے ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر پیشنٹ کا کیئر کرنا ہے، اس کو ڈائپر چینج کرنا ہے، کیتھیٹر لگانا ہے، جس میں اس کی پرائیویسی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہاسپٹل میں وہ چیز نہیں ہو پاتی. مطلب کوشش تو کرتے ہیں لیکن اتنا پراپر نہیں ہوتا. فیملی میں وہ پراپرلی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. اچھا، اب فیملی نرسنگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے. فیملی ہیلتھ، تو اس میں ہم وہی نرسنگ پروسیس کریں گے جو کہ ہم نے وہ پڑھا: اسسمنٹ، ڈائگنوزز، پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ایوالویشن، ٹھیک ہے. جو نرسنگ پروسیس کے اسٹیپس ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس میں کریں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے ایک نرسنگ پروسیس ہے فیملی ہیلتھ. تو اس میں آپ نے انہی سارے اسٹیپ سے گزرنے ہوں گے جو سسٹمیٹک اسٹیپس ہے، جیسے کہ اسسمنٹ ہے، پلاننگ، امپلیمنٹیشن جو میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے. اٹ از سسٹمیٹک اسٹیپ ٹو انالائز ہیلتھ پرابلم اینڈ دیئر سولوشن. وہی بات کہ انہی پروسیس سے گزرنے کے بعد ہم اس فیملی کا مسئلہ جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور پھر اس کا حل نکال سکتے ہیں. اٹ ہیلپ ان اچیونگ ڈیزائر گولز آف ہیلتھ پروموشن. اور اسی کی وجہ سے ہمیں جو گول ہمارا ہونا چاہیے وہ ہمیں مطلب مل سکتا ہے، اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں، مختلف قسم کے بیماریوں کو روک سکتے ہیں، اور جو ہیلتھ کنٹرول ہوگا وہ ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں وہی جو ایلیمنٹس ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسسمنٹ ہے، ڈائگنوز ہے، ٹھیک ہے، پلاننگ ہے، امپلیمنٹیشن اور ایوالویشن، جو کہ ہم ایک ایک ابھی پڑھیں گے. فیملی اسسمنٹ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے: اٹ از دا پروسیس آف کلیکٹنگ ڈیٹا. اسسمنٹ ہم پڑھ چکے ہیں اور تھرڈ فورتھ سیمسٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں، سیکنڈ سیمسٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہم ڈیٹا لیتے ہیں. یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، ٹھیک ہے. فیملی کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، مطلب چلتا رہتا ہے. ہم ایسا نہیں کہ ایک بار آپ نے اسسمنٹ کر لیا اور بات ختم. آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ چیزوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. اٹ ایمس ٹو جنریٹ نرسنگ ڈائگنوز ود گول اینڈ انٹرونشن فار فیملی کیئر، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں وہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دیکھتے ہو، تو جب آپ اسسمنٹ کرتے ہو، اسسمنٹ کے بعد آپ مطلب اسسمنٹ کے بنا پہ آپ جا کے ایک اچھا ڈائگنوز بنا سکتے ہو، جو کہ فیملی ہیلتھ کیئر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب جب اسسمنٹ کرتے ہیں تو اسسمنٹ پہ ہم مختلف قسم کی چیزیں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اس میں سب سے پہلا جو ڈائیگرام ہم بناتے ہیں یا جو فیملی ٹری بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جینوگرام، ٹھیک ہے. جینوگرام جو ہے یہ ایک فیملی ٹری ہوتا ہے جس میں ہم مختلف قسم کے تقریباً 3 نسل جو ہے اس میں ہم شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بچے ہو گئے، ان کے پیرنٹس ہو گئے اور دادا دادی ہو گئے، ٹھیک ہے. گرینڈ پیرنٹس سے لے کے بچوں تک یہ 3 نسل جو ہے ہم اس میں شو کرتے ہیں جینوگرام میں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے آپ کے فیملی کے انفارمیشن کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے کہ آگے جو ہے آپ کو یہ جینوگرام کا بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ مختلف قسم کے سمبلز ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ اوپر، ٹھیک ہے، آپ کو جو گول دائرہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جو گول ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں فیمیل کے لیے، اور جو اوپر جو اسکوائر آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از فار میل، ٹھیک ہے. پھر ان دونوں سے لکیریں آتی ہیں اور اس طریقے سے آپ کو مختلف قسم کے سمبلز دکھائے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے بہت موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ فیملی میں کوئی ڈیتھ ہے. جیسے کہ ڈیتھ کا آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اس کے اندر کراس لگا ہوا ہے. اگر میل کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس پہ آپ میل کا سائن بنا کے اس کے اوپر کراس لگائیں گے، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی ایسا ہے جس کا جینڈر معلوم نہیں ہے تو وہ پھر آپ کویشچن مارک لگاؤ گے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک ہمارے ویڈیو تقریباً کافی لمبی ہو چکی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ جینوگرام تک ہم اس کو اینڈ اپ کرتے ہیں اور تھرڈ پارٹ ہم اس کے بعد سٹارٹ کریں گے. سو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. بائے.